बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में है और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नज़रें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगी हैं कि कब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आनी हैसियत दिलवाएगी। आनी हैसियत के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है वो इससे पहले जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, इस तरह की पेशरफ्त नहीं हो सकी है। करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है और एक तो इस पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितनी मुस्बत चीज़ें कर सकती है और क्या क्या वहाँ पर अहम पेशरफ्त हो सकती है वहाँ के प्रोजेक्ट्स के हवाले से। साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि कोरोना वायरस की वजह से पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया मुतासिर हुई है और गिलगित बल्तिस्तान में सबसे जो अहम सोर्स ऑफ इनकम है वो टूरिज़्म है। सैर व सियाहत कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी क्योंकि जो टूरिस्ट का इंटरेस्ट था वो बदल गया था क्योंकि कोरोना की वजह से टूरिस्ट का जो फ्लो था वो कम हो गया था। तो एक तो इस पर बात करेंगे और साथ साथ कोरोना वायरस के हवाले से भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान में जो तमाम तरह इक़दाम किए जा रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से वो कितने तसल्ली बख्श हैं, गिलगित बल्तिस्तान में कितने अहम इक़दाम किए गए और साथ ही साथ आखिर में सैर व सियाहत के हवाले से भी बात करेंगे, कुछ गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के हवाले से भी बात करेंगे और क्या मंसूबे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहाँ पर लाने चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ के लोगों की फलाह और तरक्की के लिए और ख़ासतौर पर नौजवान लोगों को रोज़गार फराहम करने के लिए क्या कर सकती है। ये कुछ अहम मामलातों की जो ज़ेर बहस आएंगे। इन तारीख़ सूरत पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात ने ज्वाइन किया। मोहम्मद तकी अखूनज़ादा साहब हैं जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिलगित बल्तिस्तान में और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शरीफ अस्तोरी साहब जो कि साबिक़ा डेप्यूटी डायरेक्टर पोली क्लिनिक हैं और साथ में बहुत बड़े समाजी रहनुमा भी हैं, वहाँ के मसाइल पर बखूबी नज़र रखते हैं और वो उसके हल के लिए भी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। तकी साहब, सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ पर इक़्तिदार में है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग्स हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं? अभी तक जितना वक्त गुजर गया है, 2-3 माह गुजर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या कुछ किया है? शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया, मौका फराहम किया। देखिए जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में पाकिस्तान में जिस तरीके से खान साहब के ऊपर जो एतमाद का इजहार किया था उसी का एक अक्स वहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भी हमें नज़र आया और पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और ख़ान साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया। अब जहाँ तक तहरीक इंसाफ है उसका चेयरमैन इमरान खान साहब है और इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान को जितना मैं खान साहब जानते हैं इतना मैं नहीं जानता होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब गिलगित बल्तिस्तान तमाम गाँव में खुद जा चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के मसले को वो ख़ुद आगाह रखते हैं। और अभी जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनने के बाद जो पॉलिसी जो प्लानिंग है उसमें मल्टीपल प्लानिंग हमारी हुकूमत की तरफ से है। उसमें सबसे पहले हमने वहाँ पे आइनी हुकूक के हवाले से जो रिफॉर्म्स लाना है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और जिसमें गिलगित बल्तिस्तान असेंबली ने एक मुत्तफ़िक़ करारदाद यहाँ पे भेजी है वफाक को और खान साहब की ख्वाहिश है उसके ऊपर जंगी बुनियादों पे काम हो रहा है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान को इंशाल्लाह उबी सूबे की तरफ हम ले जा रहे हैं। और इसके बाद दूसरा प्लानिंग हमारा पॉलिसी प्लानिंग है जो खान साहब और सूबाई हुकूमत जो करना चाहती है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट है। इकनॉमिक डेवलपमेंट हमने टूरिज़म को डेवलप करना है और हमने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप हम कर रहे हैं और साथ साथ इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने डेवलप करना है और गिलगित बल्तिस्तान के जो पोटेंशियल उसको हमने एक्सप्लॉइट करना है। इस हवाले से एक मेगा इकनॉमिक पैकेज जो गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में 73-74 साल की तारीख़ में कभी नहीं दी थी, 250 अरब रुपये का खान साहब ने मंजूरी दी है। अब उसमें इकनॉमिक डेवलपमेंट भी है, उसमें आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी, उसमें आपके स्किल डेवलप भी, हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी डेवलप करना है, उसमें इकनॉमिक डेवलपमेंट भी, उसमें टूरिज़म को आपने डेवलप करना है ताकि इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हम जाए। और ये आपको बताएं गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम बहुत हुआ है लेकिन इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे जो पहली जो प्रायोरिटी है वो इकनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाए क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स ज़्यादा जॉब्स हम दे नहीं सकते, किसी भी हुकूमत दे नहीं सकते, लेकिन हम उसको प्राइवेट सेक्टर को डेवलप कर रहे हैं और उसको स्किल हम एनहांस कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं। वो सयाहत के डेस्टिनेशन है उसको मज़ीद डेस्टिनेशन हम एक्सप्लोर करेंगे और इस तरीके से हेल्थ के ऊपर भी काम हो रहा है। 250 बेड हॉस्पिटल खान साहब ने वो ऐलान किया था स्कर्दू में, वो बन रहा है। इसी तरह हाइड्रो के ऊपर हेंजल प्रोजेक्ट वो बंद हो चुका था, पिछली हुकूमत में ख़त्म हो चुकी थी हेंजल पावर प्रोजेक्ट, उसका टेंडर भी हो चुका, उसके ऊपर काम हो रहा है। तो इसी के साथ साथ और भी जो हमारे नौजवान हैं उसके रोज़गार के मौक़े हम दे रहे हैं। सही। अब डॉक्टर साहब, जिस तरह से पाकिस्तान तरीके से वहाँ पर इक़्तिदार में आई, इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ थी, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। मैं ज़रा कोविड पर भी आता हूँ, हेल्थ की सहूलियात पर भी आता हूँ, थोड़ा सा सियासी सिनेरियो की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वहाँ के लोग अभी तक मुतमईन हैं? देखिए
روایت یہ رہی ہے کہ جو بھی اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور وہ اقتدار میں آ جاتا ہے. ایک روایت رہی ہے. یہ 3 جگہ موسٹلی یہ جو فاٹا، کشمیر اور گلگت بلتستان. لیکن میں جس چیز پر زور دینا چاہتا ہوں، تقی اخونزادہ بہت اچھا ورکر اور پی ٹی آئی کا بہت اچھا نمائندہ ہے، اور ان کا جو بات کرنے کا طریقہ ہے وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کے طور پر بہترین نمائندگی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترقیاتی پیکیج جتنے بھی ہر گورنمنٹ نے گزشتہ سابقہ حکومتوں میں نے بھی دیا، لیکن اس حکومت نے ایک ہیوج پیکیج دیا 250 ارب روپے کا. کیا یہ پیکیجز جو ہے وہ ہمارے لوگوں کو اطمینان کر سکیں گے، ان کو مطمئن کر سکیں گے؟ ان کی جو احساس محرومی ہے، کیا یہ روپوں کی صورت میں، کیا ترقیاتی منصوبوں کی شکل میں، یا کوئی برج یا کوئی سکول یا ڈسپنسری بنانے سے وہاں کے لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہوں گے. اگر وہاں کے لوگ مطمئن ہوں گے تو اس وجہ سے ہوں گے کہ 72 سال سے جن لوگوں نے اس علاقے کے آئینی اور انسانی حقوق کو محروم رکھا ہے، وہ دے کر اور معافی مانگے کہ اتنے عرصے تک اس علاقے کو کیوں آئینی حقوق سے محروم رکھا، پھر جا کر کوئی اطمینان ہو سکتا ہے. اور پھر یہ بھی میں کہوں گا کہ آئینی صوبہ، عبوری صوبہ نہیں، آئینی صوبہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم اور تشدد اور زیادتی ہوگی کہ جن لوگوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دے کر اپنے علاقے کو شامل کیا اور اس کو متنازع رکھ کر عبوری شکل دیا جائے اور آئندہ زندگی میں ایک عبوری، ایک ٹمپریری شکل میں جو ہے صوبہ بنا کر رکھیں، یہ زیادتی ہوگی. اس علاقے کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ، ان کی محبت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی اگر ان کو عبوری یا متنازع قسم کا کوئی صوبہ دیا جائے. ان کو آئینی صوبہ دینا چاہیے، پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کرنا چاہیے، 5واں صوبہ ڈکلیئر کرنا چاہیے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ علاقہ جو ہے پاکستان کا نہیں ہے. یہ علاقہ پاکستان کا ہے. اس علاقے کے لوگوں نے اپنے لوکل ہتھیاروں سے، کشمیری ڈوگروں سے آزادی حاصل کی ہے. آج کشمیر کا حصہ نہیں ہے، کشمیری ڈوگروں سے حاصل کر کے پاکستان میں شامل ہوئے ہیں، اعلانیہ شامل ہوئے ہیں. 21 دن حکومت رکھنے کے باوجود گلگت بلتستان میں اپنی ریاست رکھنے کے باوجود اعلانیہ پاکستان سے شامل ہوئے ہیں. اب پاکستان یہ کہنا کہ جی وہ متنازع ہے، وہ ڈسپیوٹ ایریا ہے، یہ اس علاقے کے لوگوں کے جذبات کو مجروح کرنے والی بات ہے. لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ پیکیج اپنی جگہ پر اس کے بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاسپٹل چاہیے، سکول چاہیے، ڈسپنسری چاہیے، سب کچھ چاہیے، سڑکیں چاہیے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. لیکن جب تک اس علاقے کے لوگوں کو آئینی حقوق نہیں گے، وہ علاقے کے لوگ جو ہے اطمینان اور وہ جو ہے ان کی احساس محرومی کم نہیں ہو. تاکہ صاحب، اب تک گلگت بلتستان کو آئینی حقوق نہ ملنے کی وجہ سے گلگت بلتستان کو کتنے نقصانات اٹھانا پڑے؟ سر اس میں یہ ایک بہت بڑا ڈیبیٹ ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے. اس میں 2 رائے پائے جاتے ہیں، 2 پہلو پہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. ایک چیز کہ گلگت بلتستان نے آزادی حاصل کی، پاکستان کے ساتھ انیکس ہوا، اور اس کے بعد جو پاکستان دوسرے جو یونٹس کو جو حقوق حاصل تھے وہ گلگت بلتستان کو نہیں دیا گئے، اور جس سے ٹھیک ہے ایک احساس محرومی ابھی تک جاری ہے. اور دوسری سائڈ پہ آپ گلگت بلتستان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹ یا پاکستان کے جو دوسرے جو پروونس اس لیول پہ سیاسی طور پر لے کے نہیں جا سکے، سیاسی طور پر 73 سال میں. لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ وہاں پہ ہو چکا ہے، ایجوکیشن کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے، ہیلتھ کے اوپر بہت کام ہو چکا ہے. اب آپ دیکھیں لٹریسی 90+ ہے. 90 پر لٹریسی ہونا یہ ہے کہ حکومت وہاں پہ کچھ تو کر رہی ہے. وفاق نے بہت کچھ کیا. اب گلگت بلتستان میں 98% الیکٹریفائڈ ہے تمام ولیجز. ٹھیک ہے، بجلی ہونا نہ ہونا، لوڈ شیڈنگ ہونا، یہ الگ تصور ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈسپنسریز دیکھیں، میکسیمم گاؤں میں ڈسپنسریز بن چکی ہے. کوئی ایسا گاؤں نہیں جہاں پہ گرلز پرائمری سکول، بوائز پرائمری سکول نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کمپٹیٹیو لیول پہ ایگزام میں آپ دیکھیں گلگت بلتستان آپ کے اس میں CSS کر کے آپ سول سروس میں گلگت بلتستان کا آپ ریشو دیکھیں، پاپولیشن کو دیکھیں، اور گلگت بلتستان نے کمپیٹ کر کے جو ماحول جو دیا ہے وہ ماحول کس نے دیا؟ آپ نے وفاق نے دیا. آپ کے پاکستان آرمی میں آپ دیکھیں 500+ آپ کے آفیسرس ہیں. گلگت بلتستان کی پاپولیشن کو کہ ابھی جو ڈسکلوز تو نہیں ہوا، انآفیشیل میں مجھے جو سورس کا پتہ چلا ہے 14 لاکھ کچھ ہماری پاپولیشن ہے. آپ اسی ریشو کو دیکھیں، اور آرمی میں آپ کے جو شیئر ہے آرمی کے اندر وہ آپ دیکھیں، دیٹ از امیزنگ. ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح آپ پاکستان کے سول سروس میں دیکھیں،
اس میں جو آپ کا شیئر بنتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے، اور ایجوکیشن بہت اچھی ہے ہماری. تو اگر اس میں سروسز کے دیکھا جائے، باقی ڈیولپمنٹ میں دیکھا جائے، گلگت بلتستان نے بہت ترقی کی اس حوالے سے. وہ کیوں ہوا؟ گلگت بلتستان کا ایک یونیک سٹیٹس تھا. گلگت بلتستان کو کشمیر پر ڈسپیوٹ کی وجہ سے اس کو وہ طریقے سے پاکستان میں انیکس نہیں کرا سکے ہماری حکومتیں. اس وجہ سے گلگت بلتستان کو اس کو ترقی کے راہ میں گلگت بلتستان کو آگے لے کے گیا. تو یہ ایک پہلو خوشائن بات ہے. دوسرا پہلو یہ پولیٹیکلی اس کی ریکگنیشن نہ ہونا وہ الگ پہلو ہے. لیکن ساتھ ساتھ حکومت ایک لحاظ سے محروم ہم رہے گلگت بلتستان، لیکن ترقیات کے حوالے سے آپ کے پاکستان کے دوسرے جو پراونس کے ایسے علاقے میں آپ کے اسلام آباد میں بھی ایسے علاقے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، کیونکہ میں نے یہاں سے اسلام آباد سے پڑھا ہے. وہاں پہ بجلی نہیں تھی، لیکن ہمارے دور دراز علاقوں میں وہاں پہ بجلی تھی. یہاں پہ آپ دیکھیے بہت سے گاؤں میں آپ کے اسکول یہاں پہ نہیں ہوگا. ایک اسکول جو بچہ ہے وہ جو 5 کلومیٹر 4-5 کلومیٹر وہ باقاعدہ پیدل جا کے وہاں پہ اسکول پہنچتے ہیں. لیکن گلگت بلتستان میں ایسا نہیں ہے، اسکول ہر گاؤں میں. تو اس طریقے سے گلگت بلتستان کے عوام کی محرومی کو اس کو کم کرنے کی حکومت نے بڑی کوشش کی ہے. اور انشاءاللہ ابھی عمران خان کی قیادت میں ہم جو سیاسی جو محرومی تھی، سیاسی حوالے سے جو محرومی تھی، اس کو دور کرنے جا رہے ہیں. اور اسمبلی سے ریزولوشن آ چکا ہے. انشاءاللہ آپ کے جو نیشنل جو انسٹیٹیوشن پارلیمنٹ میں، نیشنل دیگر جو فورمز اس میں نمائندگی بھی مل جائے گی. اور اس حوالے سے جو ایک ہماری شکایت تھی، لوگوں کا شکایت رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی عمران خان کی قیادت میں. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آلرائٹ جی، ویلکم بیک. بریک کے بعد واپس آنے کا شکریہ. محمد تقی اخونزادہ صاحب، ڈاکٹر شریف استوری صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے ہم آئینی حقوق کی بات کر رہے تھے. اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نواز، اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ آئینی حیثیت کا مسئلہ بھی نیا مسئلہ نہیں ہے. جب سے گلگت بلتستان بنا ہے، 72 سال پرانا مسئلہ ہے. تب سے ہی گلگت بلتستان کے عوام آئینی حیثیت سے محروم ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو کیا مختلف لگ رہا ہے کہ اس پر گلگت بلتستان کو آئینی حیثیت مل جائے گی، جو پہلی کی جماعتوں نے وہ تمام تر کوششیں نہیں کی؟ دیکھیں، ابھی گزشتہ اسمبلی نے، ہماری جو موجودہ اسمبلی ہے، اس نے ایک قرارداد متفقہ طور پر وہ پاس کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ دیا جائے. اس سے پہلے الیکشن کے آخر میں عمران خان صاحب خود تشریف لائے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جلدی آپ کو آئینی حقوق دے دیں گے. اس سے پہلے پیپل پارٹی نے اس علاقے کے لیے جو اپ گریڈ کیا اور اسمبلی کا شکل دے دیا. اس میں کونسل تھی، اس کے بعد اسمبلی بنی اور بجٹ کا معاملہ چلتا رہا. مطلب کچھ حقوق دیتے رہے، لیکن وہ تمام جتنے پیکیجز تھے وہ پریزیڈنشل آرڈر کے ذریعے سے تھے. پریزیڈنشل آرڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جس وقت بھی چاہے ایک سیکشن افسر کو آرڈر کر کے وہ ادھر سے وہ پیکیج اٹھا سکتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو جو بھی حقوق ملے وہ پاکستان کے اسمبلی کے اندر ترمیم ہو جائے، اور ترمیم بھی ایسے ہو کہ اختلاف نہ ہو. 2/3 کی ضرورت ہوتی. میں کہتا ہوں کہ پوری اسمبلی پاکستان کی جو ہے وہ تمام جماعتیں مل کر اس علاقے کی حقوق کے لیے جو ہے متفقہ طور پر وہ جو ہے ترمیم لائیں اور اس علاقے کو پاکستان کا 5واں صوبہ ڈکلیئر کرایا جائے. تمام پارٹیوں نے، 3 بڑی پارٹیاں حکومت میں رہی ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ اور PTI. تمام پارٹیوں نے ٹمپریری حقوق تو دینے کی کوشش کی ہے. مستقل کوئی حقوق دینے یا کوئی ترمیم کر کے آئین کا حصہ بنا کر، پاکستان کا حصہ بنا کر کوئی حقوق دینے کی کوشش نہیں کی. گو اس میں پاکستان کے کچھ مفادات ہیں، کشمیر کے تنازع کا کچھ مسائل ہیں، اور پھر جو حالات ہیں، جو اقوام متحدہ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی مجبوری ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی، قرارداد پیش کی گئی، اس میں گلگت بلتستان کو کیوں شامل کیا گیا؟ جبکہ گلگت بلتستان نے تو پاکستان میں ہی شامل ہونے کا اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ ووٹ کا معاملہ تھا اور الیکشن کا معاملہ تھا، اقوام متحدہ کا معاملہ تھا، تو پاکستان کے مفاد میں اس علاقے کو متنازع رکھا گیا. تو ہم یہ کہتے ہیں، ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام مجبوریاں اپنی جگہ پر، لیکن اب ایک بولڈ سٹیپ اٹھانا پڑے گا. میں نے آپ کو یہ کہا
کہ پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں جنہوں نے حکومت کی ہے وہ سب اس علاقے کے لوگوں سے اجتماعی معافی مانگے اور آئینی صوبہ دے دے اور ان کے تمام حقوق کو بحال کریں. کیونکہ اگر آپ پیکیج دیتے ہیں، آپ کسی کو جیل میں رکھ کر تمام مراعات دیتے، تمام سہولتیں دیتے، تو کیا وہ آدمی مطمئن ہو جائے گا؟ ہے تو جیل کے اندر ہے. آپ جیل میں رکھ کر جو ہے آپ مراعات دے کر جو ہے کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے جب تک اس کو کھلا فضا میں پلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے، جب تک ان کو انسانی حقوق نہ دیا جائے. یہ بات جو ہے اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ گلگت بلتستان کو انسانی حقوق، ہیومن رائٹس دیے جائیں، اور پاکستان کے بھی سیاسی پارٹیوں کا خواہش ہے کہ دیا جائے. بہت سارے ایسے ہیومن رائٹس کی ایمنٹی انٹرنیشنل وغیرہ نے کئی دفعہ کہا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو آئینی حقوق سے محروم نہ رکھا جائے. اس آئینی حقوق ابھی تقی اخوندزادہ صاحب نے کہا کہ فوج میں اور سول سروس میں ہمارے لوگ بہت کافی تعداد میں موجود ہیں. اس علاقے میں ایک تو اس علاقے کے اپنا ایک سٹرکچر ایسا ہے، اللہ تعالیٰ نے قدرتی ایسے نظارے دیے، ایسی خوبصورتی دی ہے، اس علاقے کی طرف ایک اٹریکشن ہے. اور دوسری جو ہے ایک طرف چائنا، ایک طرف انڈیا، ایک طرف افغانستان، دوسری طرف پاکستان. یہ جو جغرافیہ ہے اس کی وجہ سے بھی اس علاقے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. آپ کیٹو پہاڑ ہے، ننگا پربت ہے، راکا پوشی ہے، گلیشیئرز ہے، تو آپ اس علاقے کو نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کیٹو پہاڑ پاکستان کا نہیں ہے. پاکستان یہ کہہ نہیں سکتا کہ جب شاہراہ کراکم پاکستان کا نہیں ہے، متنازع ہے. پاکستان کے بھی مفاد میں یہ ہے کہ اس علاقے کو جو ہے متنازعگی ختم کیا جائے اور اس کا جو ڈسپیوٹ جو پورشن اس کو ختم کیا جائے. انڈیا نے کشمیر پر وہ جو دفعہ تک ختم کر کے جو ہے قبضہ نہیں کیا. ہم کیا کر سکتے تھے، یا انہوں نے کیا کیا؟ پوری دنیا شور بچا رہی، انہوں نے لے لیا. آج پاکستان بھی جو ہے حوصلہ کرے اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ بنائیں اور 5واں صوبہ ڈکلیئر کرا دیں. جی اخوندزادہ صاحب، آئینی حیثیت کا معاملہ ہم نے ڈسکس کر لیا. سب سے اہم مسئلہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان کا جب تک آئینی حیثیت نہیں ملتی، آئینی حیثیت پہلا مسئلہ، اس کے بعد گلگت بلتستان کے عوام کے کیا مسئلے ہیں؟ آپ کی گفتگو سے جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا، جس طرح آپ نے، اس کے بعد اس لگتا ہے صرف آئینی مسئلہ ہی سب سے بڑا، اس کے علاوہ تمام تر سہولیات گلگت بلتستان کے عوام کو ملی ہیں. آلدو اس طرح خوش نہیں ہے وہاں کے عوام، لیکن آئینی حیثیت کے بعد جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں گلگت بلتستان کے لوگوں؟ ایک لفظ اضافہ کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑے پیکیج ہے، گزشتہ 72 سال سے بہت سارے پیسے ملے ہیں. بہت سارے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے بڑے بڑے پیکیج دیے. آپ یقین مانیں اس پورے علاقے میں ایک تیسرے درجے کا ٹرشری کیئر ہاسپٹل نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ اس علاقے نے بہت ترقی کی، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے. ابھی تک تیسرے درجے کا اسپتال ہے. مجھے تو خوف یہ ہے کہ اب کورونا کے اگر یہ جو سیزن آیا ہے ٹورسٹ جانے کا، اگر اس میں کوئی وبا پھیل گیا، خدا کرے ایسا نہ ہو، تو وہاں ہاسپٹل ایسے نہیں ہے کہ جہاں پر جو ہے مریضوں کو سنبھالا جا سکے، ان کو ٹریٹمنٹ کیا جائے، کیئر کیا جا سکے. جی تقی صاحب، آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ آئینی حیثیت کے بعد کے کیا مسائل ہیں؟ آئینی حیثیت مل جاتی ہے، اس کے علاوہ کیا کیا مسائل ہیں گلگت بلتستان کے عوام کے؟ جس طرح سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ایک ذکر کر دیا تیسرے درجے کے اسپتال کا. دیکھیے، میں جب آپ سے بات کر رہا تھا، میں کمپریزن آپ کو دے رہا تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ گلگت بلتستان میں ترقیات کی مزید ضرورت نہیں ہوگی، ضرورت ہی نہیں، ایسی بات نہیں کہی میں نے کہا کمپریزن. میں نے کہا آپ کا سوال تھا کہ کانسٹیٹیوشن جو رائٹ ہے وہ نہیں ملا تو احساس سے محرومی، تو کس طریقے سے احساس محرومی دور کیا گیا. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن رائٹ تو نہیں ملا، لیکن حکومتوں نے ہمیں ترقیات کے حوالے سے، اس حوالے سے گلگت بلتستان کو کافی اپ لفٹ کیا بنسبت آپ کے پاکستان کے دوسرے علاقوں سے. میں کمپریزن آپ کو دے رہا ہوں، ابھی مثلا کانسٹیٹیوشنل جو رائٹ ہے وہ ایک ہمارا ایشو ہے. اس کے بعد جو مسئلے ہوں گے، مسئلہ ظاہر بات ہے، پاپولیشن آپ کی بڑھتی جاتی ہے، لوگوں کی نیڈ بڑھتی جاتی ہیں، اسی حوالے سے ہر سال، ہر 5 سال، ہر مہینے میں لوگوں کی ترجیحات بھی بدل جاتی ہے، حکومت کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اور ساتھ سے ان لوگوں کی نیڈ میں بھی اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو بے روزگاری کا عنصر ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ لٹریسی ریٹ بہت زیادہ 90+ لٹریسی ریٹ ہے، اچھی تعلیم لوگوں نے پڑھی ہے، ڈگریاں رکھی ہوئی. ایک بے روزگاری کا بہت بڑا ایشو ہے. اب اس بے روزگاری کو ہم نے اس کو قابو میں کرنا ہے. تو یہ جو اکنامک جو پیکیج دیا گیا 250 ارب، اس میں ہیومن ریسورس کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے، اور اکنامک ڈیولپمنٹ اس میں کمپوننٹ شامل ہے کہ ایسے مواقع، ایسے ماحول پیدا کیا جائے اور ایسے مواقع پیدا کیا جائے کہ روزگار وہاں پہ پیدا ہو. اب اس میں سب سے بڑا جو پوٹینشیل ہے ہمارے ٹورزم کے اوپر ہے. ٹورزم، آپ اس کے نئے ڈیسٹینیشن ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اور اس ڈیسٹینیشن تک پہنچانے کے لیے انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. سڑکیں اس میں ہیں، سڑکیں وہاں پہ لے جائیں گے. اور ابھی جو کامیاب
जवान प्रोग्राम है, उसमें लोनिंग भी दे रहे हैं और टूरिज़म के लिए खुसूसी लोन दिया। अगर आप अपने घर में कोई दूसरा एक दो एनेक्सी आप बनाना चाहते हैं कि ताकि उसको टूरिज़म पर्पज़ के लिए गेस्ट को वहाँ ठहराने के लिए अगर आप इसको करना चाहिए, हुकूमत उसमें लोन दे रही। अब इस तरीके से हमने बेरोज़गारी को हमने उसमें कम करना है। अभी हेल्थ के हवाले से देखो 250 बेड हॉस्पिटल्स करदू में बन रहा है कि ये PHDP डायरेक्ट इमरान खान साहब ने खुद दिया, उसमें 250 बेड, वो 500 बेड है, फेज़ 1 250 के ऊपर है। इसी तरह गिलगित में भी बहुत से कैंसर हॉस्पिटल बना, अच्छा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना है। तो इसमें मज़ीद ज़रूरत होगी और वक्त के साथ साथ जो अभी जो नीट है, हमने आज के 5 साल का प्रोग्राम है, जो 250 अरब जो हुकूमत दी है वो 5 साल के लिए, तो 5 साल के अंदर जो ज़रूरियात है उसकी भी हमने शार्ट लिस्टिंग करनी, प्रायोरिटी अपना फिक्स करना है, उसी के मुताबिक 5 साल चलेगा और इसके बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा उसमें गिलबस्तान के जो नीड्स वो आइडेंटिफाई होगा, उसी के हिसाब से मज़ीद फंड्स मिलेंगे। जो हुकूमत जो आ जाएगी 5 साल के बाद जिसको भी इक़्तिदार मिले, वो मज़ीद उस चीज़ को जो हम कर चुके हैं करने जा रहे हैं उसको मज़ीद आगे ले जाएंगे। तो ज़रूर क्योंकि वक्त फ़वक्त लोगों की नीड बढ़ती जाती है तो उसी हिसाब से काम होते रहेंगे। तो आइन होके के बाद फिर बेरोज़गारी का इशू है, हेल्थ का इशू है, एजुकेशन का इशू है, बहुत से इशू। अभी डॉक्टर साहब ने कोरोना का है, उसमें कोरोना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बहुत बेहतर है। अभी इस करदू में एक शहर में कुछ 1-2 महलों का थोड़ा इशू था, उसमें इंतज़ाम ने फौरी तौर पर एक्शन लिया। इसी तरह गिलगित सिटी में एक महल का उसमें इशू था कोरोना का, उस पर फौरी तौर पर एक्शन लिया है। और सबसे बड़ी बात है जो खुशाइन बात है, अभी हाल ही में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ गिलगित शहर में, और उसको बड़ी कोशिश की उसको सेक्टेरियन देने की, और लीडरशिप ने, हमारी मजहबी लीडरशिप ने और हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप ने और सिविल सोसाइटी ने सारे उस पर फ्रंट पे आके उस चीज़ को बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया। अब माशाल्लाह वहाँ पे गिलगित में कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है और ये तारीख़ में पहली दफ़ा हो रहा है। इतना बड़ा इशू हुआ, 5 अफराद शहीद हो गए, नाहक शहीद हो गए, और उसको कोशिश की मुख्तलिफ राह देने की कोशिश, लेकिन सिविल सोसाइटी की हुकूमत ने मजहबी लीडरशिप ने उसको बिल्कुल डिफ्यूज़ कर दिया। तो अभी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बेहतर है और ये गिलगित के तरक्की के लिए बहुत बड़ा नेक शुगुन है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप समाजी तौर पर भी काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे अहम कंसीडर किया जाता है कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार टूरिज़म से वाबस्ता है, वो टूरिज़म से अपना रोज़गार कमाते हैं। अब कोरोना की वजह से टूरिज़म का शोबा तो बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया, तो वहाँ पर लोगों के पास मुतबादिल क्या था, अभी क्या सिचुएशन है? 2 चीज़ें गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी अहम है। एक तो टूरिज़म है। देखिए टूरिज़म उस इलाके को अल्लाह ताला ने खुशी तौर पर नवाजा है कि ऐसे पहाड़ दिए हैं, ऐसे मैदान दिए हैं, ऐसे जंगल दिए हैं, ऐसे दरिया और चश्मे दिए हैं कि लोग दूर दूर से आने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इटली से लेकर, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और नेपाल तक के लोग जो है क्यूटू को सर करने के लिए, नंगा पर्वत को सर करने के लिए आते हैं। पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ दुनिया से लोग जो है किसी एडवेंचर के लिए आ जाए। सबसे बड़ा मसला ही टूरिज़म का है। अगर टूरिज़म जो है कमज़ोर हो जाए तो हमारे इलाके की मैशत में बड़ा असर पड़ता है। 2 चीज़ें, एक जेम स्टोन जो है, स्टोन का काम जो है, पत्थरों का काम जो है, वहाँ भी उस इलाके में नायाब किस्म के पत्थर मिलते हैं, ये काम भी डिस्टर्ब हो जाएगा और ये जो टूरिज़म का है ये भी जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसकी वजह से माशी बहरान पैदा हो सकता है। इस माशी बहरान का हल यही है कि ये जो अभी नया पैकेज दिया है PTI की हुकूमत ने, इसको इस्तेमाल में लाया जाए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं। अभी देखिए गंदम की सब्सिडी अभी ख़त्म किया जा रहा है। अब देखिए मेट्रो जो है लाहौर, किसने कहा सब्सिडी ख़त्म नहीं हो रही? आज अगर अल्लाह करे अगर सब्सिडी ख़त्म ना हो जाए, अगर सब्सिडी ख़त्म कर दिया जाए उस इलाके के जो गंदम का जो सप्लाई है वो बहुत बड़ा ज़्यादती होगी। क्योंकि आपने देखा कि लाहौर में जो है 16 अरब रुपए जो है वो मेट्रो के लिए सब्सिडी दे सकते, तो 6 करोड़ रुपए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को गंदम की शक्ल में नहीं दिया जा सकता। 8 अरब रुपए सालाना सब्सिडी दी जाती और बिल्कुल ये चल रहा, कोई सब्सिडी खत्म। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ऑलरेडी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप गंदम की सब्सिडी की कुछ बात कर रहे हैं, तकी साहब उस पर आर्ग्यू कर रहे हैं। जी तकी साहब, अभी ये कहा यह जा रहा है कि जो सब्सिडी दी जा रही थी, डॉक्टर साहब ने कहा कि गंदम की सब्सिडी ख़त्म किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इस चीज़ को मैं
میں اس چیز کو تردید کرتا ہوں، کوئی سبسڈی ختم نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ گندم کی ضروریات کے مطابق اس میں اضافہ بھی کی جا رہا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ دیکھیں نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ لاہور جو میٹرو ہے اس میں 16 ارب روپے کا سبسڈی دیا جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ، تو کیا گلگت بلتستان کے علاقے کو گندم کی شکل میں 6 ارب روپے کا سبسڈی دیا تو کون سے قیمت؟ نہیں وہ دے رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو اس بات کی تردید کر رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے۔ چلو شکر ہے یہ تردید ہو جائے اور رمضان کا مہینہ ہے، میں کہتا ہوں کہ کوئی مشکل نہ آئے۔ وہ تو اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ گندم کی سبسڈی، ہاں تو یہ سبسڈی کو برقرار رکھنا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اور بھی چیزیں حکومتوں میں بھی یہ بات چلی تھی سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پیٹرول میں بھی کوئی سبسڈی ختم، اور بھی بہت ساری چیزیں، آپ کے پیٹرول میں بھی سبسڈی ہے، پیٹرول میں بھی آپ کے کیریج اب بھی پیٹرول کے مل رہے ہیں گلگت بلتستان تک، جو نا اگر آپ سیاچن تک بھی اگر کوئی ٹینکر لے جائیں تو وہ یہاں کے پرائس کے مطابق وہاں پہ مل رہی، وہ سبسڈی اس میں بھی ہے۔ دیکھیں 3 چیزوں پر بھٹو صاحب نے اس علاقے کی پسماندگی کو دیکھ کر جو ہے سبسڈی دیا تھا۔ ایک جہاز کے ٹکٹ پر دیا تھا، ایک پیٹرول پر دیا تھا، اور دوسرا گندم پر دیا تھا۔ یہ اس علاقے کی پسماندگی دور کرنے کے لیے، اس علاقے کی غربت اور دور افتادگی کی وجہ سے اس علاقے کو یہ سبسڈی دیا تھا، جو سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اپنے عوام کے لیے مراعات دے، فیسلٹیز سب اس میں میں اس میں اضافہ کرتا ہوں نا کہ ہم خیر ٹھیک ہے سبسڈی بھی اچھی ہے، کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ ہم روزگار کے مواقع دے دیں لوگوں کو کہ وہ خود کمائیں، تاکہ جو نا ایک بندہ اگر مجھے پیسہ آ رہا ہے تو مجھے سبسڈی کا کیوں میرے اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے جی مجھے سبسڈی ملنے چاہیے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سبسڈی روزگار کے مواقع دینے کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف کی پلاننگ ہے، کس طرح سے روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے؟ نہیں روزگار کے مواقع میں نے کہا جی پوٹینشیل ہمارے وہاں پہ جو پوٹینشیل اس کو ہم ایکسپلائٹ کرنا چاہیے، اور جس میں ڈاکٹر صاحب نے خود کہا کہ ٹورزم بہت بڑا ایک کمپوننٹ ہے، اور ٹورزم میں نے آپ پہ پہلے یہ زیادہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، ٹورزم ہے ہمارے اوپر، اور ساتھ ساتھ جو اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے ہم نے، اسکلفل لوگوں ابھی ہی ٹینڈر ہوا ہے وہاں پہ اسکردو میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا، وہ بھی پچھلی حکومت نے ان کی دور میں کچھ کام نہیں ہوا تھا، سوائے کاغذات میں لکھی ہوئی تھی بھائی ہم نے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہم کھولیں گے، تو پی ٹی آئی کی ابھی جو صوبائی حکومت آئی ہے یہ آتے ہی جو ہے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا اس میں ٹینڈر بھی ہوگا، اب اس کو بھی کام جاری، تو ہم ٹیکنیکل اسکل ہم دے رہے لوگوں کو اس میں، تو اس سے جو نا روزگار کے ٹھیک ہے ڈگری آپ کے پاس ماسٹر ہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تو ہوں گی، لیکن اسکل فل وہاں پہ ورکر کی بہت کمی ہے، تو اس کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مائننگ کا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا جیم سٹون کا اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، جیم سٹون کا وہاں پہ سینٹر بھی ہم بنا رہے ہیں، تو تاکہ لوگ جو ہے نا کٹنگ پالشنگ سیکھ سکیں اور اپنا اس کو روزگار کے طور پر آگے لے جا سکیں۔ ٹورزم کا جو اسپیسیفکلی سیکٹر ہے، اگر صرف ہم ٹورزم کو فوکس کریں تو ٹورزم کو لے کر کیا پالیسیز ہونی چاہیے، ٹورزم کے فروغ کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے جی ٹورزم کے فروغ کے لیے سب سے جو ایشو ہے کمیونیکیشن کا ہمارے ہاں، کیونکہ ایک جہاز جو نا سبجیکٹ ٹو ویدر ہے، فلائٹ جب اسکردو گلگت پورے گلگت بلتستان میں، دوسرا ہے کے کیچ ہمارا جو مین روٹ ہے وہ کے کیچ، اس میں بھی کبھی روڈ کا جو ہے فرسٹ خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بارشیں اگر ہو جاتی ہے اس وجہ سے روڈ تھوڑا بہت زیادہ ولنریبل ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو ہم نے امپروو ہم کرنا چاہ رہے اس میں، اور ابھی آپ دیکھیں کہ پی آئی کا لاہور سے فلائٹ شروع ہو رہی ہے، لاہور سے ڈائریکٹ اسکردو، اور جون میں انٹرنیشنل فلائٹس اسکردو میں آپریٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی نیکسٹ جو ہوگا وہ وہاں سے کراچی پی آئی اے کا جو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جو کرایہ مختص کیا گیا تھا اتنا جب وہاں پر لوگ ٹکٹ لینے جا رہے تھے اتنا تھا نہیں، اس سے زیادہ تھا، یہ کیا معاملہ؟ نہیں وہ معاملہ وہ اسی ایک دن کا تھا نا، وہ تھا 6 تاریخ کو باقاعدہ اس میں انہوں نے اس کی پروجیکشن بھی کی تھی، آپ 6 تاریخ کو ٹکٹ لے لیں آپ کو اتنا ٹکٹ ہوگا، وہ تو لوگوں نے اویل کیا ہے۔ اب لوگوں نے شاید میرے خیال میں، کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے پی آئی کا، میں جو میری معلومات کے مطابق بتا رہا ہوں وہ 6 تاریخ کا تھا، لوگوں نے 6,000 6,500 یا 7,000 کا ٹکٹ لیا لاہور سے۔ اب جو ہے نا کراچی سے نیکسٹ فلائٹ شروع ہوگا، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا کراچی سے شروع ہوگا ڈائریکٹ کر دوں۔ اب اس میں کہ ڈومیسٹک ٹورسٹ کو ہم لے کے آ رہے ہیں، ڈومیسٹک ٹورسٹ بہت زیادہ ہزاروں کے تحت لاکھوں کے تحت میں گلگت بلتستان میں چلے جائیں گے۔ اب کراچی سے آ جائے گا آپ 1.5-2 گھنٹے میں 2 سے 2.5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے گلگت بلتستان، تو فردر وہاں گلگت بلتستان کے اندر ہم نے انفراسٹرکچر کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے، مثلاً جو ٹورسٹک جو سائٹ ہے وہاں جا اس کی روڈ کو ہم امپروو کر رہے ہیں، اور جو انٹرسٹڈ ہے ٹورزم کے اوپر کام کرنے کے لیے ان کے لوننگ دی جا رہی، ہوٹل انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو بجلی کا ایشو تھا، بجلی کے ایشو کو حل کرنے کے لیے اب جو ہینزل پاور پروجیکٹ گلگت میں ہو رہا ہے، اسی طرح شتون نالا اسکردو میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں، شتون نالا جو سائز سے ہوگا اسکردو کے لیے، اور شاہجہاں پروجیکٹ تھا اس میں 26 میگا واٹ کا،
وہ بھی اسی جو اکنامک پیکیج میں ہے. ساتھ ساتھ جو واڑی میں 30 میگا واٹ کا تھا, ہرپور میں 32 میگا واٹ کا تھا. تو یہ سارے ایسے سہولتیں ہیں جس کی وجہ سے ٹورزم آپ کو جو بوسٹ کر جائے گی. ٹورزم جب, کیونکہ آپ کہتے ہیں پاکستان میں 70% ایڈونچر ٹورزم جو ہے گلگت بلتستان میں 70%, اور وہ وہاں سے باہر سے لوگ کہیں گے, فارنرس آ جائیں گے. اب جون میں وہاں کے اسکردو ایئرپورٹ آپریشنل ہوگا انٹرنیشنل فلائٹ کے لیے, تو لوگ باہر سے سیدھے آ جائیں گے. اور اسی طرح کراچی لاہور میں آپریشن ہو رہا ہے فلائٹ, اس سے یہ ہوگا ڈومیسٹک ٹورزم وہاں پہ چلے جائیں گے. اور اسی ساتھ ساتھ جو کیش کا جو کچھ پورشن تھا وہ خراب تھا, وہ بند رہے, تو لوگ گاڑیوں میں بھی چلے جائیں گے. تو وہاں پہ اس طریقے سے آپ کے لوگوں کی اکنامک روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے ٹورزم کو ایکسپلور. باقی اور بھی چیزیں ہیں جس کے ایکسپلائٹیشن کی ضرورت ہے تاکہ روزگار کے مواقع. ڈاکٹر صاحب, ٹورزم کے شعبے کی بات کی جائے تو ڈومیسٹک ٹورسٹ اور فارن ٹورسٹ جب آتا ہے باہر سے, ٹورسٹ کو سب سے زیادہ کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا مسائل مختلف ہیں فارن ٹورسٹ کے لیے اور ڈومیسٹک ٹورسٹ؟ فارن ٹورسٹ کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا ویزا, اور ان کے لیے پروہیبٹ نہ کیا جائے, مخصوص نہ کیا جائے, جگہوں کو تنگ نہ کیا جائے کہ فلاں جگہ مت جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, فلاں جگہ. اور دوسرا, گلگت بلتستان کے ساتھ سب سے زیادہ جو زیادتی کرتا ہے وہ PIA کرتا ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے اٹریکٹیو جگہ جو ہے وہ ٹورسٹ کی جگہ ہے گلگت بلتستان میں, لیکن سب سے زیادہ PIA نے اس علاقے کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے. کبھی کرائے بڑھاتے, کبھی جہاز نہیں دیتے, موسم کا بہانے کرتے ہیں, ہزار قسم آل ویدر بنا نہیں سکے گزشتہ 72 سال میں. گلگت بلتستان میں کوئی ایئرپورٹ جو ہے آل ویدر نہیں بنا سکے, رات کو بھی فلائٹ کرے, دن کو بھی فلائٹ کرے, موسم خراب ہوتا بھی فلائٹ کر سکے. وہ کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آل ویدر کیا جائے تو دنیا سے ٹورسٹ اس علاقے میں آ سکتا ہے. باہر کا ایک ٹورسٹ آ جائے تو لوکل جو ہے 100 ٹورسٹ کے برابر ہوتا ہے, کیونکہ وہ جو ہے اچھا ہیوی جو ہے پیمنٹ کر کے آتا ہے اور اس علاقے کو جو ہے ایکسپوز بھی کر دیتا ہے, لوگوں تک بھی متعارف ہو جاتا ہے دنیا میں, ورلڈ میں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اٹلی سے لے کر نیپال تک, آسٹریلیا سے لے کر امریکہ, جاپان تک کے جتنے بھی ٹورسٹ ہیں, ماؤنٹینئرز ہیں, یہ جتنے آتے ہیں. ابھی دیکھا علی ستوارہ, اس نے جو ہے کیٹو کو سر کیا, اس علی ایک کی وجہ سے جتنا پاکستان کا نام روشن ہوا, جس طرح اس علاقے کا نام روشن ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیپال ایک چھوٹا سا ملک ہے, وہ اپنے ٹورسٹ کی وجہ سے اپنی معیشت بناتا ہے. تو کیا گلگت بلتستان کا اتنا پورا علاقہ اس پر ٹورسٹ اٹریکٹ کر کے پاکستان جو اپنا زر مبادل اتنا کما سکتا ہے کہ پاکستان کو بجٹ جو ہے IMF کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی؟ ہاں, اگر اس کو جو ہے سڑکیں ٹھیک ہونا چاہیے, جہاز کا سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے, آل ویدر کیا جائے, اور دوسرا جو ہے ویزا پالیسی میں نرمی آنی چاہیے. ویزا پالیسی میں نرمی آنے سے یہ ہوا کہ ان علاقوں میں لوگ آرام سے, چونکہ وہ علاقہ امن پسند علاقہ ہے, وہاں ٹورسٹ کے لیے یا باہر کے لوگوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے, امن کا علاقہ ہے. اور سب سے زیادتی کی بات یہ ہے کہ یہاں سے کراچی 2.5 گھنٹے کا سفر ہے, اس سے 1.25 گھنٹے کا سکردو کا سفر ہے. اس کا کرایہ جو ہے, سکردو کا کرایہ کراچی کے کرایے سے زیادہ ہے. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ PIA والوں نے گزشتہ 70 سال سے جو ہے اس علاقے کے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے اور ان کے مسائل, ان کے لیے مسائل پیدا کیے. جب لوکل لوگوں کے مسائل ہوں گے تو انٹرنیشنل لوگوں کے لیے تو مسائل ہوں گے, جو اتنے دور سے سفر کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے تو مسائل ہوں گے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 3 چیزوں پر فوکس کریں, جہاز کا سلسلے کو ٹھیک کریں, اور روڈ کا سلسلے کو ٹھیک کریں, اور ویزا پالیسی کو ٹھیک کریں, اور وہاں جو بعض جگہیں ہیں جو خوبصورت ترین جگہ ہیں ان کو پروہیبٹ نہ کیا جائے, ان کو بند نہ کیا جائے, ان کو کھلا کر دیا جائے, ٹورسٹ آ کر دیکھیں. وہ لوکل ٹورسٹ کے لیے بھی اچھا ہے, انٹرنیشنل ٹورسٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جی, ڈاکٹر صاحب نے بھی جو فرمایا کہ کچھ ایریاز ہے جو وہاں پہ جانے کی پابندی, تو اس میں بھی پچھلے سال سے ایک پالیسی آئی ہے کہ آپ لائن آف کنٹرول LOC پہ آپ اس میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ ٹورسٹ جا سکتے ہیں, چاہے انٹرنیشنل ہو چاہے ڈومیسٹک ہو. اسی طرح سیاچن کے اوپر 10 کلومیٹر, اور اسی کے ساتھ جو وہاں پہ چائنا بارڈر کے بھی انہوں نے وہ پالیسی میں دی ہے 10 کلومیٹر کے اندر جا سکتے ہیں ٹورسٹ بھی, انٹرنیشنل اور آپ کے یہاں کے جو پاکستانی ٹورسٹ جا سکتے ہیں. اور یہ بھی بہت اچھا ہے کہ سیاحت کو فروغ ملنے کے عنصر یہ بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا جہاز کا ایشو بالکل ضرور ہے, اس میں لینڈنگ کا انسٹرومنٹ, جو لینڈنگ کا جو سسٹم ہے اس کو بھی انسٹال کیا جا رہا ہے وہاں پہ, اور یہ بھی اسی پیکیج جو بھی ریڈار ہوگا جو پیکیج میں اس میں شامل ہے. صحیح. اخوذہ صاحب, آخر میں سی پیک کے حوالے سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ سی پیک کے فوائد گلگت بلتستان کو ملیں گے یا نہیں ملیں گے. سی پیک کے ابھی تک گلگت بلتستان کو ثمرات ملے ہیں یا آگے جا کر ملیں گے؟ دیکھیں جی, بدقسمتی سے خیر یہ کہ پولیٹیکلی
میں کہوں کمنڈ ہے، یہ میرا پولیٹیکلی بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سی پیک سٹارٹ ہوا مشرف سے، پھر زرداری صاحب نے اس کے اناکشن ہوا، پھر جو اس کے اوپر جو امپلیمنٹ ایگزیکیوشن آ گیا تو وہ اس میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی. تو پی ایم ایل کی گورنمنٹ تھی، اس میں ہماری جو صوبائی حکومت رہی ہے پی ایم ایل لاسٹ، ان کی بہت بڑی کوتاہی اور سستی رہی ہے، اور ان کی وجہ سے کہ سی پیک میں گلگت بلتستان کو وہ ثمرات نہیں ملے جو ملنا چاہیے تھا. کے پی کے کو جو ملا، حالانکہ کے پی کے بھی ایشو تھا، اور کے پی کے کی اس وقت تحریک انصاف کی حکومت تھی، انہوں نے بہت اس چیز پہ اسٹریس کیا، شور مچایا، اور ان کو وہ ثمرات مل گئے. اور ہماری جو حکومت تھی مسلم لیگ نون کی حکومت، وہ آرام سے بیٹھے رہے اور انہوں نے کوئی اس کے اوپر کام نہیں کیا، جس کی وجہ سے سی پیک میں جو ہمیں ثمرات ملنا چاہیے وہ نہیں ملا. ایک اکنامک زون کا ایشو ہے، اکنامک زون کا وہ اس وقت سے بات ہے، لیکن ابھی اس دفعہ اس اکنامک زون کے اوپر سیریسلی جو جنگی بنیادوں پہ کام ہو رہا ہے، اور باقی جو سی پیک میں جو ثمرات ملنے چاہیے وہ نہیں ملے، اور اس کا ٹوٹلی ذمہ دار مسلم لیگ کی صوبائی حکومت ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد تقی افروزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر شریف استوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گلگت بلتستان کے تمام تر ایشوز پر بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ وہاں پر مختلف پالیسیز لے کر بھی آ رہی ہے، وہاں کی ترقی کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو جب تک آئینی حقوق نہیں ملتے، تو جس طرح سے ڈاکٹر شریف صاحب نے کہا کہ وہی بات ہے کہ جیل میں اگر تمام تر سہولیات دے دی جائیں تو ان سہولیات کا اس طرح سے کوئی فائدہ ہوگا نہیں. تو آئینی حیثیت ہم امید کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو بہت جلد مل جائے گی، اور گلگت بلتستان ترقی کرے گا، ٹورزم ترقی کرے گا، جو یقینی طور پر اس سے پورا پاکستان ہی ترقی کرے گا، اور گلگت بلتستان سے پاکستان زر مبادلہ کما سکتا ہے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.